अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है वालिदैन यानी माँ बाप। अल्लाह ताला ने वालिदैन के लिए ख़ुद दुआ सिखाई। वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और कहो ए मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने बचपन में मुझे छोटे होते हुए पाला था। यानी जिस तरह इन्होंने मेरे लिए तकलीफ़ें उठाई, अब तो इन पर इनके बुढ़ापे में रहम फरमा दे, इनकी तकलीफ़ों को दूर कर दे, क्योंकि बुढ़ापे में खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत होती है। सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और वालिदैन के साथ एहसान करो। अगर तुम्हारे पास इन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँचे तो उनको उफ तक ना कहो, उनसे झिड़क कर बात ना करो और उनसे इज़्ज़त वाली बात करो। एक और जगह फरमाया, और इन दोनों के लिए आजिज़ी के साथ कंधे झुका कर रखो। यानी माँ बाप के सामने इस तरह रहो, इसमें अदब और एहतराम नज़र आए। आजिज़ी के साथ कंधे झुका कर रखो। यूं अकड़ कर बैठना, झटकना इस चीज़ से मना किया गया है, क्योंकि ये तकलीफ़दा बातें हैं। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी हाजिर हुआ और कहने लगा, मैं आपके हाथ पे हिजरत और जिहाद के लिए बैत करता हूँ और अल्लाह से इसका अजर चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे माँ बाप में से कोई ज़िंदा है? उसने कहा, जी हाँ, दोनों ज़िंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम वाकई अल्लाह से अपनी हिजरत और जिहाद का बदला चाहते हो? उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, तो जाओ अपने माँ बाप की खिदमत में रहकर उनके साथ नेक सलूक करो। फिर ये कि वालिदैन में से ख़ास तौर पर माँ का दर्जा बहुत बड़ा है, क्योंकि उसकी तकलीफ़ें बड़ी हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसान को वसीयत की कि वालिदैन के साथ एहसान करना। इसकी माँ ने इसको तकलीफ़ उठाकर पेट में रखा, तकलीफ़ उठाकर जन्म दिया, ताकि उसके हमल यानी प्रेगनेंसी और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए। 1-2 महीने की बात नहीं है ये, 30 महीने तक तुम्हारे साथ जान खपाती रही वो, इसलिए उसका हक़ पहचानो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, वबर्रम बेवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया। और अल्लाह ने मुझे अपनी वालदा के साथ एहसान करने वाला बनाया, बदबख्त और जब्बार नहीं बनाया। यानी वो शख्स दूसरे मायना में बदबख्त है जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम हुकूकुल उम्महात। अल्लाह ने तुम पर माओ की नाफरमानी को हराम करार दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे नेक सलूक का सबब सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? फरमाया, तेरी माँ। उसने फिर पूछा, कौन? फिर फरमाया, तेरी माँ। उसने फिर पूछा, कौन? फरमाया, तेरी माँ। उसने 3 दफ़ा इसी तरह पूछा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों दफ़ा उसको कहा कि तेरी माँ। फिर उसने चौथी दफ़ा पूछा, कौन? तो फरमाया, तेरा बाप। यानी बाप के मुकाबले में माँ को 3 दर्जे ज़्यादा अता किए गए, क्योंकि इसकी तकलीफ़ें बच्चे के साथ बाप के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरा इरादा है कि मैं आपके साथ जिहाद में शिरकत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारी वालदा ज़िंदा हैं? उसने कहा, हाँ।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو یہ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید قسم کی محبت کیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے جب غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تو آپ کی محبت میں انہوں نے وہاں اپنے دانت توڑ لیے۔ جب انہوں نے خبر سنی تو برداشت نہ کر سکے کہ اللہ کے رسول کے دندان شہید ہو گئے اور میں اس حال میں ہوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی بے پناہ تمنا کی تھی، لیکن آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو۔ ان کی ماں بوڑھی تھی، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا اے عمر میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا، یعنی انہی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب وہ میرے بعد مدینے میں آئے تم اس سے اپنے لیے دعا کو کہنا، یعنی اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ وہ نیک شخص ہوگا۔ ان کی نیکی کیا تھی؟ یعنی انہوں نے اپنے دل کے جذبات، یعنی اگر ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کہیں آئے ہوئے ہیں تو ہم میں سے کون پیچھے رہے گا؟ جو جس حال میں ہوگا سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے گا ان کے پاس۔ لیکن ان سے اتنی محبت تھی کہ آپ کا حکم اور آپ کی اطاعت کا جذبہ تھا کہ آپ ہی کے حکم پر ماں کی خدمت میں لگے رہے اور آپ کے پاس حاضر نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو صحابی کا ٹائٹل ملتا تھا، وہ تابع قرار پائے۔ ان کا علمی اعتبار سے دنیا میں ایک درجہ کم ہوا، لیکن اللہ کے یہاں کم نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایک بہترین کام میں تھے۔ انہیں فریضہ حج ادا کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے ادا نہ کر سکے۔ ماں فوت ہو گئی تب انہوں نے حج ادا کیا۔ ماں باپ اگر نان مسلم بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر شرک کے لیے کہیں تو یہ بات ماننی نہیں آئی ہے، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میری والدہ میرے پاس آئیں، اس وقت وہ مشرکہ تھیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے متنفر ہیں، وہ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتی۔ کہا کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ یہ سلوک ان کی زندگی تک ہی نہیں رہنا چاہیے، مرنے کے بعد بھی اچھا سلوک جاری رکھیں۔ حضرت ربیہ صحابی فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ ایک انصاری آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین کی وفات کے بعد بھی کیا ان سے حسن سلوک کرنا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 4 باتیں تجھ پر فرض ہیں۔ ایک، ان کی نماز جنازہ ادا کرنا۔ اولاد اگر دور کسی ملک میں ہو تو اسے پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جنازہ پڑھ سکیں۔ نمبر 2، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ نمبر 3، جو وعدہ انہوں نے کیا اسے پورا کرنا۔ ماں باپ بعض دفعہ مرنے سے پہلے لوگوں سے کوئی وعدہ کر گئے ہیں تو اسے پورا کرنا۔ نمبر 4، ان کے دوستوں کا احترام کرنا۔ آپ یہ دیکھیں اسلام میں کتنی وسعت ہے اور کتنی مروت ہے کہ ماں باپ تو فوت ہو گئے لیکن اگر ان کے دوست زندہ ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ماں باپ کی طرف کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ نیکی ہے۔ اسے ابو داؤد سے روایت کیا گیا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا، جس بندے کو اللہ نے مال دیا اور اس نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے ماں باپ زندہ نہ ہوں تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا
ان کی طرف سے محتاجوں کو کھانا کھلائے، یعنی ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے۔ اب یہ جو دعائیں مغفرت ہے یہ کیسے کی جائے؟ ایک تو ہر نماز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ وہ دعائیں مغفرت ہے جو ہم روز اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، تاکہ جب ہم فوت ہو جائیں وہ اگر ویسے ہماری بخشش کی دعا نہ کریں تو کم از کم نمازوں میں تو ہماری مغفرت کی دعا کریں، وہاں سے تو دعا آتی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کے ماں باپ دونوں انتقال کر جائیں اور اگر وہ شخص ان کی زندگی میں نافرمان رہا، یعنی ان کی اولاد نافرمان رہی اور ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور والدین فوت ہو گئے، پھر اسے احساس ہوا ان کے مرنے کے بعد، تو فرمایا پھر برابر ان کے حق میں وہ دعا کرتا رہا، ان کی بخشش کی دعا کرتا رہا، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ والدین کا فرما بردار دے کر نافرمانی سے بچا لیں گے اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 عملوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جو اس نے سکھایا، نمبر 3 نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مرنے کے بعد جب آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کیسے ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بتایا جاتا ہے، یعنی جب اس دنیا میں درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کا تعالیٰ کہتی ہیں تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کرتی رہی ہے، اس کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو بتائی گئی وہ والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی ماں فوت ہو گئی ہے، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ انہوں نے کنواں کھودا اور کہا یہ سعد کی ماں کے ثواب کے لیے ہے، کیونکہ اس دور میں مسلمانوں کے پاس پانی کی بہت کمی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس چیز کی کمی ہو اس کے مطابق صدقہ خیرات کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ان کی ماں پر ایک نظر تھی، وہ اس کو ادا کرنے سے پہلے وفات پا گئیں، کوئی نظر انہوں نے مانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی طرف سے نظر ادا کر۔ پھر یہی طریقہ قائم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کا وعدہ اللہ یا بندوں سے جو ہوتا تو اس کی اولاد میں سے کوئی پورا کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت بریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اجازت لے کر جب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے اختیار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بے اختیار ہو پڑے۔ ابو ہریرہ اور بریرہ کا بیان ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہ دیکھا تھا جتنا وہ اپنی والدہ کی قبر پر بیٹھ کر روئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے لیے جو محبت ہے یہ ایک فطری جذبہ ہے، وہ چاہے انبیاء ہو چاہے عام انسان ہو، یہ ایک فطری جذبہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔